अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज 10 मुहर्रमुल हराम, जिसे यौम आशूरा भी कहते हैं, आज आशूरा का दिन है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज ही के दिन करबला के मैदान में यजीद और यजीद की जो फ़ौज थी, इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, वो उस लश्कर का अमीर था। और शम्र ज़िल जोशन ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सबसे पहला हमला किया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हम मुसलमानों को क्या सबक देती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए कि करबला का जो मुकम्मल वाक़या है तारीख़ की रोशनी में, वो मैं कम से कम 5 मरतबा से ज़्यादा बयान कर चुका हूँ। अगर आपको वो पूरा वाक़या सुनना है तफसील से, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा से कैसे निकले, सफ़र कैसा हुआ, करबला में क्या वाक़या पेश आया, इधर कूफ़ा और बसरा के क्या हालात थे, और यजीद की तरफ से जो है अपने लश्कर को किस तरह की गाइडेंस मिल रही थी, ये सारा का सारा आपको मेरे उन 5 वीडियोस के अंदर सुनने के लिए मिल जाएगा। आज मैं आपको वो पूरा वाक़या नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको सिर्फ़ ये बताने वाला हूँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमको ये दर्स और सबक देती है कि याद रखो, अपने अंदर भी जज्बे हुसैनी पैदा करो। और जज्बे हुसैनी ये है कि बातिल के सामने सर मत झुकाओ। जज्बे हुसैनी ये है कि ख़ानदानी निज़ाम, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता, ये जो ख़ानदानी निज़ाम है, इस्लाम में इसके लिए कहीं पे कोई जगह नहीं है। चाहे वो कोई तुम्हारी तंजीम हो, चाहे वो कोई तुम्हारी जमात हो, चाहे कोई तुम्हारी तहरीक हो, या तुम्हारा कोई इदारा हो या मदरसा हो, वहाँ पर भी अगर ये निज़ाम चलता है बाप के बाद बेटा, और तुम अगर बंधुआ मज़दूर की तरह से गर्दन झुका के और सर झुका के पहले बाप की जो है बादशाहत के अंदर तुमने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार दिए, अब बेटे का नंबर आया तो बेटे की ग़ुलामी में भी आपने सर झुका दिए कि जी हज़रत आप जैसा बोलेंगे वैसा हम आपके ग़ुलामी के लिए तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जज्बे हुसैनी नहीं है। आप एक फरसुदा यजीदी निज़ाम, जिसके अंदर बाप के बाद बेटे वाला निज़ाम चल रहा है, उसके अंदर आप जो है सर झुका के उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। इसलिए कि कुरान करीम में तो साफ़ तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और इसी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें सक़ीफ़ा बनु साइदा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों का जो खलीफा तय कर दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले और ख़ानदान के थे, और ना ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले और ख़ानदान के थे। लेकिन चूँकि दीन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उनसे होने की उम्मीद थी, इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको खलीफा मुंतखब कर दिया, ऐलान कर दिया उन्होंने, और फितनों के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया। और जब हज़रत ये फ़ैसले का फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जो मुसलमानों ने फुतूहात, पूरी दुनिया में जो फुतूहात के दरवाज़े खुले, वो ऐसे ही नहीं खुले, बल्कि उसकी बुनियादें जो थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने में रख चुके थे। उनका जो दौरे खिलाफत था, उन्होंने पूरा फाउंडेशन बनाकर दे दिया अपने बाद आने वालों को।
اور اس کے بعد کے زمانوں میں ہم نے دیکھے جو فتوحات کے دروازے کھلے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھا چائنا تک مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ شن زیانگ وغیرہ جو ہم بولتے ہیں نا، جو چائنا کے اندر جو آج چائنا کا حصہ ہے شن زیانگ، وہ پورا کا پورا علاقہ وہاں تک جو ہے لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ میرے بعد خلافت کی باغ ڈور اچھے ڈھنگ سے کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر ان کے بعد جو عشرہ مبشرہ، ان لوگوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن انہوں نے کہا بھائی میں تاجر ہوں، میں بیوپاری ہوں، میں کسان ہوں، اور میرے جو ہے بہت سارے باغات بھی ہے اور تجارت بھی ہے اور کاروبار بھی ہے، ساری چیزیں میری چلتی ہے، تو اس کے لیے مجھے نہ اپنے باغات سے، نہ اپنی تجارت سے، نہ اپنے کاروبار سے اتنی فرصت ملیں گی اور وقت ملیں گی کہ میں خلافت کی بھی ذمہ داری سنبھال سکوں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میری نظر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے سب سے بہتر شخص ہے۔ اور پھر ان کے بعد بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشورے سے خلیفہ مقرر کیا گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، لیکن فتنوں کے دروازے کھلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد، اور اس کے بعد میں جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، چاہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہو یا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس وقت تک حیات تھے لیکن وہ نابینا ہو چکے تھے۔ یہ سارے اکابر جو صحابہ ہیں، ان کے علاوہ بھی جو بزرگ صحابہ تھے، بڑی عمر والے تھے، ان میں بھی بہت سے لوگ ابھی تک زندے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ موجود تھے۔ اس کے باوجود جب باپ کے بعد بیٹے والے نظام کی بنیاد رکھی گئی تو صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور صحابہ نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے یہاں پہ جب مشورے والا نظام ہے اور اب تک یہی نظام چلتا آ رہا ہے، ہم یہ باپ کے بعد بیٹے والے نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں پھر پورا زمانہ جو ہے نا وہ ایسے انتشار کی کیفیتوں کے اندر گزرا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اسی کی یہ کڑی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ انہوں نے کہا میں اپنا سر کٹا دوں گا لیکن یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانوں گا، یزید کو میں خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اسی لیے یزید کے جو گرگے تھے اور یزید نے جس جھنڈ کو روانہ کیا تھا، وہ سارے کے سارے جو بھیڑیے تھے، وہ سارے کے سارے جو لانڈگے تھے، ان بھیڑیوں نے، ان لانڈگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ان بھیڑیوں نے اس چیز کا بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کیونکہ خلافت کا نشہ، کرسی کا نشہ، گدی کا نشہ ہمارے زمانے میں بھی یہی ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلافت کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے، سجادہ نشین بنانے کے لیے گدیاں، بہت سارے تو وہ ہے جو اپنے زندگیوں میں ہی جو ہے اپنے بیٹوں کو نامزد کر کے چلے جاتے ہیں، میرے بعد میرا بیٹا، میرے بعد میرا بیٹا محتمم، میرے بعد میرا بیٹا چیئرمین، میرے بعد میرا بیٹا صدر۔ اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ تمام جو شعبے ہیں یہ امت کے چندے پہ چلنے والے ہیں، یہ اجتماعی امور میں داخل ہے۔ یہاں باپ کے بعد بیٹا نہیں چل سکتا ہے۔ باپ کے بعد بیٹا کہاں چلے گا؟ دکان پر، کمپنی میں۔ آپ کی دکان تھی، باپ مر گیا، اب بیٹا جو ہے باپ کے میراث، باپ کی جو وراثت ہے بیٹا اس کا وارث ہے، وہ باپ بیٹے کو ملے گا۔ یہ تو اجتماعی امور ہے، یہ تو امت کے امور ہے۔ یہاں باپ کے بعد بیٹے والا کہیں پہ بھی نظام نہیں ہے۔ اگر مدرسہ بھی ہے تو وہ امت کے چندے پہ چل رہا ہے، اس لیے وہاں مشورے والا امر ہوگا، کیونکہ وہاں محتمم صاحب نے اپنے باپ کی پراپرٹی بیچ کے تو مدرسہ چلا نہیں رہے ہیں۔
ایسے ہی تنظیم ہے، جماعت ہے جس میں ہزاروں افراد جڑے ہوئے ہیں، ان ہزاروں افراد میں سے آپ ایک فرد کو مشورے سے چنو گے اور وہ جو ہے اس تنظیم کا، اس تحریک کا، اس جماعت کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد میں بیٹا، یہ نظام ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ۔ اور یاد رکھو اگر ہم اس نظام کے تحت میں اپنا سر جھکا کے چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا، ہم بھی یزیدی نظام کے تابع داری میں چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم بھی جو ہے باپ کے بعد بیٹا، چاہے وہ بیٹا نااہل ہو، چاہے وہ بیٹا ان پڑھ ہو، چاہے وہ بیٹا جاہل ہو، چاہے وہ بیٹے کو دنیا کا کوئی تجربہ نہ ہو، چاہے اس بیٹے کی وجہ سے جو ہے تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں تار تار ہو جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو بندھوا مزدور ہے خاندانوں کے، بندھوا مزدور ہے ہم خاندانوں کے، بندھوا مزدور، ذہنی غلام ہیں ہم، ذہنی غلام، کہ ہم نے تو یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی باپ کے بعد بیٹے والے نظام ہم جو ہے اس کی تابع داری میں چلیں گے، جبکہ یہ اسلام کا نظام ہی نہیں ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ اور جب آپ اس نظام کے خلاف، اور ہمارے زمانے میں بھی جو اندھ بھکت ہے، گوبر بھکت جو ہے نا، ایسے لوگوں کے باپ کے بعد بیٹے والے نظام کے جو گوبر بھکت ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اس نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو وہ پھر بھیڑیوں کا، لانڈگوں کا، جنگلی پاگل کتوں کا استعمال کرتے ہیں، سپاریاں دیتے ہیں ایریے کے غنڈوں کو، داداؤں کو، بھائیوں کو، موالیوں کو، ٹپوریوں کو، دارو بیچنے والوں کو، گانجا بیچنے والوں کو سپاریاں دی جاتی ہے۔ اس کا منہ بند کرو رے بولے، بہت بول رہا بولے، یہ اس کا منہ بند کرو، کیونکہ دلیل سے تو جواب نہیں دے سکتے نا۔ دلیل جو ہے، دلیل، کیونکہ دلیل تو قرآن کی دلیل ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورے سے جماعت کا امیر طے کرو، تنظیم کا صدر طے کرو، مدرسے کا محتمم طے کرو، یہ مشورے سے طے کرو۔ یہ دلیل تو قرآن سے ہے، اب اس کا توڑ تو ہے نہیں اپنے پاس۔ پھر اپنے پاس تو گانجا بیچنے والے ہیں، اپنے پاس تو گاڑے والوں سے 200 روپیے وصولی کرنے والے لانڈگے ہیں، بھیڑیے ہیں، اپنے پاس تو دارو بیچنے والے غنڈے ہیں، اپنے پاس تو مٹکے کی دکان چلانے والے جو ہے، اپنے پاس ہفتہ وصولی کرنے والے غنڈے ہیں۔ پھر اب ان کو سپاری دو، اور جیسے یزید وہ میدان میں نہیں آیا، وہ گوشہ نشین مہاتما بن کر جو ہے وہ گوشہ نشین بیٹھا ہوا تھا اپنے کرسی کے اوپر، ایسے ہی ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں، وہ اپنے گرگوں کا، وہ اپنے غنڈوں کا، وہ اپنے موالیوں کا، وہ اپنے ٹپوریوں کا، وہ اپنے چھپریوں کا استعمال کرتے ہیں، جو انہوں نے پالے ہوئے پاگل کتوں کے، لانڈگوں کے، بھیڑیوں کے جو جھنڈ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے لوگوں کے خلاف میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے اپنے پالے ہوئے 2-4 کتے ہیں، 2-4 بھیڑیے اور لانڈگے ہیں، ان کو چھوڑو اس کے آنگ پہ، تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں، حق بولنے والوں کے خلاف اس طریقے سے وہ کھڑے کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہوتے آ رہا ہے۔ اسی لیے حق بولنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر 17,000 علماء کو شہید کر دیا گیا۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ مثال، پاکستان میں حق بولنے کی وجہ سے جن علماء میں جذبہ حسینی تھا تو ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ علامہ یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے ایک فتویٰ دیے اور سر نہیں جھکایا، شہید کر دیا گیا ان کو۔ اور حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، 3 مرتبہ جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، 3 مرتبہ پوری گاڑی کو گولیوں سے بھون دیا گیا، آپ کا ڈرائیور اور آپ کا جو باڈی گارڈ تھا وہ جگہ پہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی، کیوں؟ حق بولنے کی وجہ سے، جذبہ حسینی کی وجہ سے۔ اور آپ کے ساتھ میں بھی ہوگا ایسا، جب آپ میں جذبہ حسینی ہوگا تو جو لانڈگے ہوں گے، جو بھیڑیے ہوں گے نا، وہ آپ کے اوپر بھی اٹیک کریں گے، حملے کریں گے، غنڈوں کا، موالیوں کا، ٹپوریوں کا استعمال کریں گے۔ لیکن
آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اندر جذبہ حسینی ہونا چاہیے، اور جذبہ حسینی کے ساتھ آپ حق کے راستے پر قائم رہو، ثابت قدم رہو۔ ایسے لانڈگے، ایسے بھیڑیے کتے کی موت مریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یزید، جو یزید پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں خود سے، حسین خود نہیں بنتے، حسین کو خدا بناتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ ابھی اذان ہو رہی ہے، اس لیے اپنی بات کو ختم کر کے آخری میں یہی میسج دینا چاہوں گا، جذبہ حسینی پیدا کرو، حق کے راستے پہ قائم رہو، حق کے راستے پہ ثابت قدم رہو، اور باپ کے بعد بیٹے والا جو نظام ہے اس کے بندھوا مزدور گوبر بھکت مت بنو، بلکہ سماج میں ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی والے لوگ موجود ہیں۔ اگر وہ ان تنظیموں کو، جماعتوں کو اور ان تحریکوں کو اور ان اداروں کو سنبھالتے نا، آج پتہ نہیں وہ ادارے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے۔ وہ تحریکیں، وہ جماعتیں جو آج اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، اسی وجہ سے باپ کے بعد بیٹا۔ اللہ ہم کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔